औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम दिली जो मुरादें हैं जायज़ वो पूरी फरमाए, और मेरा बहन भाई जो भी जिस मुश्किल में गिरफ़्तार है अल्लाह ताला कामयाबी अता फ़रमाए, उससे निजात दे मुश्किलात से। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 11 दिन तहज्जुद में 2 रकत नमाज नवाफिल अपने बराए हाजत के पढ़ने हैं। आपकी कितनी भी बड़ी मुश्किल है, कितनी भी बड़ी परेशानी है, कितनी भी बड़ी बीमारी है, कितने ही ज़्यादा गुनाह क्यों नहीं है, और कितने ही आप गरीब क्यों नहीं है, कि रिज़्क़ का जिनको मसला है, जॉब का मसला है, दौलत नहीं है, चाहते हैं आके रातों रात अमीर हो जाएं, ये जो ना आपके जो ना दौलत पीछे पीछे भागे, आप चाहते हैं कि आप जो ना आगे आगे हों और दौलत पीछे हो। तो ये इतना पावरफुल अमल है कि एक गरीब को ज़ीरो से जो ना वो हीरो बना देता है। अगर आपके पास 10 रुपीज़ भी नहीं है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको करोड़ों का मालिक बना देगा। तो आपने ये 11 दिन तहज्जुद का जो अमल जो ना अपने लिए चैलेंज ये कबूल करना है। जब आप अपना ये फर्स्ट चैलेंज कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह यू विल सी द रिज़ल्ट विथ योर आइज़। इंशाल्लाह आप जो ना अपनी आँखों से इसके रिज़ल्ट से देखेंगे, और आप जो इस अमल को मज़ीद करेंगे। अभी मैं आपको ज़्यादा अमल नहीं दे रही, क्योंकि ज़्यादा बड़ा जब अमल दे दिया जाता है तो मोस्टली लोग जो है ना इस बात से ही भाग जाते हैं, वो इस तरफ ही नहीं आते। और तो अभी इसमें एक बहन की जो है ना वो भी स्टोरी भी शेयर करूँगी। उनको भी ये अमल बताया था कुछ मंथ पहले, अभी मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट जो ना 3 और 4 मंथ हो चुके हैं। तो अभी जो था उनका फीडबैक आया कि अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हो गई हैं। उनके जो मसले मसाइल थे रिज़्क़ के हवाले से, जॉब के हवाले से थे, उनके हस्बैंड के लिए बारे में, और एक तो उन्होंने काम स्टार्ट किए हुए थे वो भी रनिंग नहीं कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा वो बता रही थी कि परेशानी थी, कह रही थी कि हम जितना पैसे के पीछे भागते हैं उतना ही पैसा हमसे जो है ना आगे निकल जाता, हमारे हाथ नहीं आ रहा, जो हम चाह रहे हैं, जो जैसे चाहते हैं कि हो वैसा हो नहीं रहा। ठीक है, तो उनको मैंने एक ये अमल बताया था, और कुछ 1-2 चीज़ें और भी साथ बताई थी करने के लिए, वो अमल के लिए थी, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। अब वो बहन का कहना है कि माशाल्लाह जो अब दौलत है ना वो जब से कह रही ये मैंने अमल किया है ना कि दौलत जो है ना अब पीछे पीछे भागती है। कहती अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई टेंशन नहीं होती, कोई फ़िक्र नहीं होती। कहती अपने हिस्से का मैं काम करके फ़्री हो जाती हूँ, अपने हिस्से की मेहनत करके मैं आज़ाद हो जाती हूँ, और अपने अल्लाह पर तक तवक्कल करती हूँ, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमेशा दुआ करती हूँ। तो अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा करम फरमा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन आपके लिए अभी क्या आप ज़रूर आज़माएँ, जो दौलत के जो फ़ेज़ में इस चक्कर में इसकी चक्की में पिस रहे हैं कि वो जितना चाहते हैं कि वो अच्छा पैसा कमा सकें, लेकिन क्या है कि किस्मत जो है वो उनका साथ नहीं दे रही। तो आप समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं कोई कमियां हैं, कोई कोताहियां हैं, कोई ज़ंग है, कोई ऐसा मैल है आपकी ज़िंदगी में जो जिसको धोने की ज़रूरत है। जब वो मैल, गंदगी और वो सारा जो है ना साफ़ हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर आपको जो है ना आपके लिए आसानियाँ भी पैदा होना शुरू हो जाएँगी। तो नाज़रीन शॉर्टली ज़रा बयान करूँगी कि कैसे आपकी ज़िंदगी जो मैली-कुचैली हो जाती है, आपकी ज़िंदगी क्यों आपको परेशान करती है, आप क्यों मुतमिन नहीं होते, क्यों आप पैसा जो है ना आपके आगे-आगे होता है, या पैसे की क्यों ज़रूरत होती है कि आप अपनी जो ना ज़रूरियात जो है ना वो खुशहाल अंदाज़ से जो है ना पूरा कर सकें। ज़्यादा ना भी जमा करने के लिए हो ना, तो आपकी ज़रूरियात को वो पूरा करो, इतना तो हर इंसान का हक है। लेकिन क्या है कि आपका जो रिज़्क है वो इतना कम होता है कि आप एक वक़्त की रोटी खा के दूसरे वक़्त के लिए परेशान होते हैं। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये अमल कर लें, जिस तरह मैं इस अमल को समझाऊँगी उसको समझ लें। जब समझ के करेंगे तो इंशाल्लाह इन फ्यू डेज़ यू विल सी द रिज़ल्ट्स। आप इंशाल्लाह थोड़े ही दिनों में इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे।
تو جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ کبھی انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے کہ وہ اتنی محنت بھی کر رہا ہوتا ہے، کچھ لوگ تو یہ ہے نا کہ محنتی نہیں ہوتے، محنت نہیں کر رہے ہوتے، تو بس انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا کام کریں تو ہمیں زیادہ پیسے مل جائیں، یا ہم اتنا زیادہ انویسٹ بھی نہ کریں، کوئی اس کام پہ محنت بھی نہ کریں تو ہمیں پیسہ زیادہ ملے۔ ایسے لوگوں کی تو چلو ہوگی ہی نا کمی، وہ بھی چاہتے ہیں، ان کو بھی جو وظیفہ کرنے کی ضرورت ہے، اگر یہ بھی اللہ کا ذکر کریں گے، استغفار کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی، ان کی بھی عادت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بے پناہ محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں کہ اس کا ان کو 10% بھی نہیں ملتا، تو یہاں جو ہے نا فکر ہونے کی ضرورت ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ تو وہ یہی ریزن ہے کہ کچھ یا تو پھر حاسدین جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پیچھے ہوتے ہیں، آپ کو جو نا آپ کی کامیابیوں سے جیلس ہوتے ہیں، ان کی نظر بھی ہوتی ہے کہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے۔ تو نظر بد تو اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جب آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے، آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، دوسروں کے ساتھ جو ہے نا اچھائی کا معاملہ نہیں کرتے، تو پھر نظر بد بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ جو بہن بھائی دولت چاہتے ہیں تو ان کے پیچھے پیچھے ہوں، ہر وقت جو ہے نا وہ محنت کرتے رہتے ہیں، اور دولت جو ہے رزق ہے اس کی کمی رہتی ہے، برکت نہیں ہے، رزق آتا بھی ہے تو پھر برکت نہیں رہتی، کبھی بیماری کے ذریعے نکل جاتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ اور پیدا ہو جاتا ہے تو نکل جاتا ہے، یعنی کہ کسی نہ کسی طرح حادثوں میں پیسے نکل جاتے ہیں، تو بات تو پھر وہی آ جاتی ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں تو کمی ہے۔ تو آپ کو یہ میں جو ان بہن کو بتایا تھا تہجد 11 دن تہجد کا عمل دیا تھا، تو یہ ہے کہ اگر 11 دن کے اگر کام نہ ہو تو پھر آپ نے اس کو نیکسٹ 11 دن کے لیے جو ہے سلیکٹ کرنا ہے، پھر بھی نہ ہو تو پھر آپ نے اس کو اگلے 10 دن کے لیے سلیکٹ کرنا ہے، انشاءاللہ جو ہے نا آپ کا جلدی جو ہے نا کام ہو جائے گا۔ 3 سیٹس میں اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، کیونکہ ویسے بھی تو پوری زندگی آپ نے ایسے گزاری ہے نا، تو جب یہ آپ عمل اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے نا، تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو بہت جلدی ریزلٹس ملیں گے۔ تو پہلے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ عمل آپ نے کس طرح کرنا ہے، بہن کا آپ کو بعد میں بتا دوں گی کہ انہوں نے کیا کاروبار سٹارٹ کیا ان کے ہسبینڈ نے، یا پھر انہوں نے ایک اپنے بھائی کو بھی کروایا یہ عمل، تو ان کے بھائی کا بھی ماشاءاللہ جو ہے نا کام سیٹ ہو گیا۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جو بہن بھائی تہجد پڑھ رہے ہیں ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں آپ کو تہجد پڑھتے عادت نہیں ہے، یا آپ اس ٹائم اٹھ نہیں پاتے، یا کبھی کبھی کچھ لوگوں کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ان کی اس وقت آنکھ کھلتی ضرور ہے لیکن وہ سستی کے مارے نہیں اٹھتے، حالانکہ یہ بہت ہی اچھا سائن ہے آپ کے لیے۔ آپ کو اگر سوتے ہوئے آپ کی فجر سے پہلے آنکھ کھلتی ہے تو آپ کو اٹھ جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اشارہ دے رہے ہیں کہ میرے بندے اٹھو، مجھے یاد کرو، استغفار کرو، تاکہ میں تمہاری ضروریات پوری کر دوں، جو تم مانگو وہ مل جائے گا اور تمہیں معاف بھی فرما دوں گا۔ لیکن انسان کیا کہ جو سستی کا مارا وہ لیٹا رہتا ہے، وہ اپنا وقت وہ گنوا دیتا ہے، تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ شاید میری قسمت اچھی نہیں ہے، میرے مقدر جو وہ اچھے نہیں، اللہ تعالیٰ میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے، کچھ ایسے الفاظ بولتے ہیں۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اٹھا رہے ہیں نا، اب بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا وہ کیسے اپنے رب کو جو ہے نا اپنے رب کے حضور حاضری دیتا ہے۔ تو جن کو تو جاگ آ رہی ہے نا، تو وہ آئندہ کبھی لیٹے نہ رہیں، اٹھ جائیں، اس وقت جو ہے نا آپ اٹھ کے استغفار کریں اور دعا ضرور مانگیں۔ پہلے نمبر پہ تو یہ تہجد پڑھیں، تہجد پڑھنے کے بعد آپ جو ہے نا اس کے بعد استغفار کریں، پھر دعا مانگیں۔ تو اگر پھر بھی اتنی زیادہ سستی ہے تو پھر آپ لیٹے بھی ہیں نا تو کم از کم اٹھ جائیں، وضو کر کے آ کے کچھ ذکر اللہ کا کر کے استغفار کر کے دعا مانگ کے پھر لیٹ جائیں، اس طرح کر لیں، وہ نہ کچھ کرنے سے تو بہتر ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ جو آپ کو عمل بتا رہی ہوں جو اس مقصد کے لیے ہے خاص، کیا دولت کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے پیچھے بھاگے گی، آپ اور بھی کسی نیک مقصد کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے پیچھے بھاگے گے۔ فرض کریں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ آپ کی رسپیکٹ کریں، عزت کریں، تو آپ ان کے اس کے لیے بھی کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے پیچھے بھاگیں گے، آپ کی رسپیکٹ کریں گے، آپ سے مشورے مانگیں گے، آپ کے کام آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس مقصد کے لیے کریں، اگر بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو پھر آپ اس کے لیے بھی عمل کریں، کیسے دیکھیے گا کہ آپ کے بچوں کے لیے اچھے اچھے اور نیک رشتے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ میں نے آپ کو کچھ ایگزامپلس دے دی، آپ اپنے جو ہے نا کسی بھی مقصد ناممکن مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، بہت زیادہ وظائف کر رہے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں اس طرح فائدہ مل رہا تو آپ تہجد کی طرف آ جائیں، کیونکہ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گارنٹی ہے۔
کہ اور میں نے اس سے پہلے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں جن میں نے قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے بھی اور احادیث کے حوالے سے بھی ثابت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات کے آخری پہر کے وقت نہ قیام کرو، صلاۃ نماز پڑھو، وہ تہجد ادا کرو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اس وقت جو نا اللہ اور بندے کے درمیان کوئی چیز نہیں ہوتی، ساری دنیا خاموش ہوتی ہے، آپ کے گھر والے بھی خاموش ہوتے ہیں، لیٹے ہیں، سوئے، تو پھر آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کی توجہ کو، آپ کی جو ہے نا دھیان کو بٹا سکے۔ تو آپ دیکھیں جب ہم کسی کی طرف صحیح طرح سے عام بندے کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں نا تو وہ ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیگیٹو وے میں اگر آپ چاہیں نا کسی کو متوجہ کرنے تو بہت جلدی کر لیتے ہیں، تو دیکھیں وہ تو ہمارا رب ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ تو جب وہ رات کے آخری پہر اٹھ کے اپنے رب کو راضی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ جس بھی مقصد کے لیے دعا مانگیں گے، میری آپ کو گارنٹی ہے کہ 11 دن صحیح طریقے سے جس طرح میں کہتی ہوں اس طرح یہ عمل کر لیں، آپ کو ودن 11 ڈیز جو ہے اس کے رزلٹس ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ جب آپ کو رزلٹس ملنا سٹارٹ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جب ہمارا کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ پاک آپ کی مرادیں پوری کرتا ہے تو پھر ہمیں شکر کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ کیا کہ جب آپ اس عمل کو جاری رکھیں گے، مزید بھی آپ کے کاروبار کو، برکت کو، دولت کو، رزق کو چار چاند لگیں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا ہوتا رہے گا، اور دیکھیے کیسے آپ کی زندگی بدلتی ہے۔ تو اس بہن نے بھی یہی ذکر کیا کہ اس سے پہلے میں اتنے سالوں سے پریشان تھی کہ کوئی حد نہیں، مجھے نہیں لگتا تھا، انہیں لگتا تھا کہ میں بس ایسے غربت میں ہی مر جاؤں گی، لیکن انہوں نے یہ عمل کیا ہے، انہوں نے استغفار سچے دل سے کیا ہے، تہجد میں کیا، تو اللہ پاک نے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی ہیں۔ اور اب جو وہ محنت تو ویسی ہی کرتی ہیں جیسے اچھی کرتی ہیں، لیکن اب کہتی ہیں کہ میں بے فکر ہوتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میرے اللہ نے مجھے دینا ہے، تو پیسہ خود بخود پیچھے بھاگتا ہے، کبھی کہیں سے کوئی آرڈر آ جاتا ہے میرا، کبھی کہیں سے کہہ رہی میرے آرڈرز آ جاتے ہیں، تو اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو ناظرین یہ کہ آپ نے تہجد کے وقت اٹھنا ہے، اگر آپ نہیں اٹھ پاتے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ الارم لگا لینا ہے، تہجد کے ٹائم کا کیا کرنا ہے، الارم لگانا ہے اور اٹھیں، اس وقت وضو کریں، وضو کر کے آپ نے جو ہے نا 2 رکعت نماز جو ہے نا نوافل برائے حاجت اپنی حاجت کے کرنے، ویسے آپ جتنے مرضی پڑھے، تہجد آپ ادا کرنا چاہ رہے تو انہیں ویسے کر لیں، بے شک حاجت کے بغیر والے نہیں پڑھیں، نہیں تو ایسے بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی قابل قبول ہوگی۔ تو آگے آپ نے جو بھی آپ کی کوئی حاجت ہے یا آپ کی حاجات ہے ان سب کے نام بھی لے سکتے ہیں، دل میں بھی رکھ سکتے ہیں، تو یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں برائے اپنی دل کے حاجات یا حاجت۔ آپ یہ جب نفل پڑھ لیں اس کے بعد جو ہے نا ایک تسبیح آپ نے جو ہے نا استغفار کی یہ والی کرنی، جس میں وہ کلمات بھی شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کلمات مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، اور ان کلمات کے صدقے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہر چند پرند انسان کو روزی بھی دیتے ہیں جب کوئی انسان یہ کلمات کہتا ہے۔ تو پھر دیکھیے کہ اگر ہم ان کو روٹین بنا لیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو یہ تسبیح کر لیتا ہے نا تو دنیا جو نا ذلیل و خوار ہو کر اس کے قدموں میں آ جائے گی، ان کے جو دیکھیں نا ہر کام میں یہ ہوگا، ذلیل و خوار سے یہ نہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہو ساری دنیا اس کو سلام کرتی ہے۔ تو یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ آپ جو غریب سے بھی غریب انسان ہے نا وہ یہ تسبیح کرے گا تو انشاءاللہ اس کے دل پھر جائیں گے، وہ بھی جو ہے نا اچھے دن دیکھے گا انشاءاللہ۔ تو وہ یہ تسبیح ہے، جب آپ پڑھ لیں گے نماز آپ نے تہجد ادا فرما لی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں استغفار، ویسے تو آپ کوئی بھی اپنی مرضی سے بھی استغفار کر سکتے ہیں، جیسے استغفر اللہ ایک جامع استغفار، اس کو بھی 7000 مرتبہ آپ کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، بے شک اس کی ایک تسبیح کر لیں، یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی شارٹ اور بڑے استغفار ہیں، جیسے سید الاستغفار ہے، تو وہ جو ہے نا اس کو وہ تو سب جو ہے نا استغفار کا جو ہے نا سردار ہے یہ نا استغفار، اس پہ بھی انشاءاللہ میں کبھی ویڈیو بنا دوں، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ اس کی بھی ایک تسبیح کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ لیکن ابھی آج کے وظیفے میں جو میں آپ کو تسبیح بتانے جا رہی ہوں اس بہن کو بتائی تھی وہ یہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔
اس کی آپ نے جو ہے نا ایک تسبیح کرنی ہے اس تہجد کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے۔ آپ نے جب یہ تسبیح کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے سورت جو ہے فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، وہ آپ اپنی مرضی سے 3، 5، 7، 11 مرتبہ تک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 11 دن کا یہ میں نے آپ کو عمل بتایا، تو آپ 11 مرتبہ تک آپ کر سکتے ہیں آسانی سے، جتنی آپ کو آسانی سے کر سکے، سکون سے، لذت سے، یہ نہیں کہ بیزاری ہو آپ اکتا گئے ہیں۔ اتنی دفعہ اور اتنی ہی دفعہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے ایک یہ تسبیح کرنی ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، تو اس سے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم بھی لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ سورۃ فاتحہ جتنی دفعہ مرضی، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 11 مرتبہ تک آپ پڑھ سکتے ہیں، اتنی ہی دفعہ آپ نے جو ہے نا درود ابراہیم پھر ریسائٹ کرنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ اپنی دعا جو ہے نا اللہ کے حضور رو رو کر مانگے کہ اللہ تعالیٰ میرے جتنے بھی اگلے پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دے، میرے گناہ وہ چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، ظاہر کے ہیں، باطن کے ہیں، سب معاف فرما دے۔ اور یہ آپ نے سچے دل سے توبہ کرنی ہے، سچے دل سے، اور وہ آئندہ گناہ کرنے بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں کہ وظیفہ کر لیا تو بس اب کام پا رہے، نو، آپ نے اپنے اعمال میں چینجز لانی ہے۔ جب آپ کے اعمال میں چینجز آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی رزلٹس ملیں گے۔ آپ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور سچی توبہ کریں، اور آئندہ یہ وعدہ اللہ سے کہ کریں کہ قبر تک جانے تک یہ گناہ نہیں کروں گا۔ لاشعوری طور پر گناہ ہو جائے تو وہ کوئی بات نہیں ہے، وہ آپ ڈیلی استغفار کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ 11 دن تک عمل کریں۔ ابھی دیکھیے یہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بہت نیک اعمال کرتے ہیں، ہمیں تو استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، دیکھیے کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی استغفار کرتے رہے ہیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استغفار کرتے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی حضرت یونس علیہ السلام نے بھی استغفار کی، ہمارے جو باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام انہوں نے بھی استغفار کیا۔ تو استغفار کے صدقے جو نا اللہ تعالیٰ نوازشیں کرتے ہیں، برسات کرتے ہیں رحمتوں کی، برکتوں کی۔ اللہ جب معافی ہوگی اپنے اللہ کو راضی کریں، انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے نا آپ کے رزق، پیسہ، دولت، ہر چیز آپ کے پیچھے بھاگے گی۔ اور ایک آپ کو ضروری ساتھ کام بتا دوں جو آپ نے کرنا ہے، میں نے آپ کو کہا تھا وہاں کچھ اعمال بھی بتائے تھے، وہ یہ کہ نیکی کے جو بول ہیں وہ ضرور بولیں، کسی کے ساتھ نیکی کریں، بے شک وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، کوئی نیک مشورہ دیں، اچھا مشورہ دیں، اور آپ نے صدقہ جو ہے نا ڈیلی بیس پہ کرنا ہے 11 دن، ٹھیک ہے۔ بے شک وہ آپ چڑیوں کو دانہ ڈالیں، کسی کو 100 روپیہ دے دیں ڈیلی، 50 دے دیں، 500 دے دیں، اپنی حیثیت کے مطابق 1000 دے دیں، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کم سے کم یہ کہہ دیا ہے کہ چڑیوں کو دانہ ڈال سکتے ہیں، اگر کوئی بھی کچھ آپ نہیں دے سکتے تو یہ بھی آپ ڈیلی بیس پہ کریں، انشاءاللہ بہت جلدی اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے۔ تو امید ہے کہ ناظرین ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو اچھی بھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور جو نئے بہن بھائی ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ کر لیں، تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔